नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली। आप देख रहे हैं सवाल। कप्तान का एक अपना ही स्टाइल है जो किसी और सियासतदान को नसीब नहीं। वो एक मुख्तलिफ किस्म के एतमाद से माला माल शख्सियत हैं। मेरे कप्तान जो बात कहते हैं पूरे एतमाद से कहते हैं। कुछ अरसे बाद जब वो पहली बात के बिल्कुल उलट बात करते हैं तो वो भी उतने ही एतमाद से करते हैं जिस एतमाद से उन्होंने पहली बात की होती है। मुखालफीन तो उन पर यू टर्न का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन मेरे कप्तान सिर्फ पुर एतमाद ही नहीं बल्कि एक ज़हीन शख्सियत भी हैं। वो ये भी जानते हैं कि कौन सी बात किस वक्त करनी है और पहली बात के उलट बात किस वक्त करनी है। मेरे कप्तान की जहानत की एक ताज़ा तरीन मिसाल उनकी आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में इन ख्यालात का इजहार किया। अभी तक तो मैं वैसे आपको सच बताऊं कि कोई मुझे चेंज नहीं नजर आया, लेकिन नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, जनरल आसिम की बड़ी तारीफ़ें सुनी है मैंने, हाफिज़ कुरान है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। हम तो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। जी नाज़रीन, मेरे कप्तान की मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में गुफ्तगू आपने सुनी। मेरे ज़हीन कप्तान ने यह तासुर दिया कि उनकी जनरल आसिम मुनीर से कोई ज़ाती वाकफियत या मुलाकात नहीं, और जनरल आसिम मुनीर के बारे में मेरे कप्तान ने बस लोगों से अच्छा सुना है। जिस तरह एक समझदार आदमी माजी की तल्ख यादें भुला देता है, उसी तरह मेरे कप्तान ने भी लगता है वो वक्त भुला दिया जब वो जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाने के लिए जनरल रिटायर्ड बाजवा पर दबाव डाला करते थे। मेरे कप्तान ने आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अभी तक इदारे की पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन नए आर्मी चीफ से उम्मीदें हैं। मेरे कप्तान की इस बात में छुपा हुआ दर्द भी है, गिरिया भी है, महरूमी का शिकवा भी है, और नए आर्मी चीफ की खिदमत में पेश होने वाला अपडेटेड CV भी है। मेरे ज़हीन कप्तान की जहानत का एक और सबूत साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से उनका रवैया है। अपने दौरे हुकूमत में तो मेरे कप्तान जनरल रिटायर्ड बाजवा की तारीफें करते नहीं थकते थे। जनरल रिटायर्ड बाजवा जब तक अपने ओहदे पर थे तब तक मेरे कप्तान ने उन पर कोई इल्ज़ाम ना लगाया, तो भी ढके छुपे अल्फाज में। फिर जब हुकूमत चली गई तो भी जनरल बाजवा का नाम लेकर उन्हें मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया, लेकिन जब वो अपने ओहदे से सुबकदोश हुए तो मेरे ज़हीन कप्तान ने उनका नाम लेकर उन्हें निशाना बनाना शुरू किया। मेरे कप्तान ने कल एक इंटरव्यू में जनरल बाजवा को मुल्क में एहतसाब ना होने का जिम्मेदार करार दिया। सुनिए मेरे बाजवा और नैब के बारे में क्या इरशाद किया। वो असम्पशंस थी बहुत बड़ी। एक तो करप्शन उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, बाजवा साहब के लिए ये वाजे हो गया ना, क्योंकि उन्होंने नैब उनके नीचे थी, और नैब ने हमारे दौर में हम कोशिश करते रहे, जोर लगाते गए, क्योंकि इनके कंट्रोल में थी। ये फैसला करते थे किसने अंदर जाना है किसने बाहर निकलना है, हमारे तो हाथ में ही नहीं था। तो इनको जो केसेस में रिलीफ मिला है जनरल बाजवा की कंसेंट से मिला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? पावर किसके पास थी? जिनके पास पावर थी उन्होंने रिलीफ दिलाना था ना, हमारे पास तो पावर थी नहीं। हमारे पास तो ना नैब नीचे थी हमारे, बल्कि उनका हर जगह इन्फ्लुएंस था। उनका हर जगह इन्फ्लुएंस था। नाज़रीन, मेरे कप्तान जानते हैं कि अब नैब को जनरल बाजवा के अंडर करार देने में उनका अपना फायदा है। जब वो हुकूमत में थे तो इसी नैब के बारे में वो क्या कहा करते थे, अब ये सुनिएगा। सारी जो गवर्नमेंट के हमारे इदारे हैं, नैब हमारे आजाद है। हमने इदारों को बिल्कुल आजाद छोड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा नैब पे कोई कंट्रोल नहीं है। नैब आजाद है, हम नैब को तो नहीं कोई कुछ कह सकते। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। ये शुक्र करें मेरे नीचे नैब नहीं है। मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो जेल में डाल दिया हमने उसे। मौलाना फजल रहमान अब जब सब जेल में इकट्ठे होंगे। नाज़रीन, सुना आपने कि अपनी हुकूमत में मेरे ज़हीन कप्तान को नैब खुद मुख्तार ही नहीं बल्कि मेरे कप्तान के अंडर नज़र आता था, क्योंकि वो सब मुखालिफ सियासतदानों को जेल में डालने की धमकियां दिया करते थे। लेकिन हुकूमत जाते ही नैब जनरल बाजवा के अंडर हो गया। अपनी आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और कल के इंटरव्यू में मेरे कप्तान ने जो कुछ कहा उस पर मेरे ज़हीन कप्तान से मेरे 11 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा उनके वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते थे। तो आपकी तहरीक इंसाफ के वो कौन से सीनियर रहनुमा थे जो बार बार बाजवा से मिलकर उस्मान बुज़दार को हटाने का मुतालबा करते थे? तो PTI के इन्हीं 6 रहनुमाओं में से वो 2 कौन थे जो उस्मान बुज़दार की जगह खुद वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे?
سوال نمبر 3، میرے کپتان آپ نے بار بار کہا کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ نہ بنانے کی وجہ ان پر مقدمات کا درج ہونا تھا. اگر مسئلہ صرف مقدمات کا تھا تو پھر اے میرے کپتان آپ نے علیم خان کو پنجاب کا سینئر وزیر کیوں بنایا؟ سوال نمبر 4، میرے کپتان جب آپ کے دور میں ISI کے سربراہ جنرل عاصم منیر تھے تو آپ نے سٹینڈ لے کر انہیں اس عہدے سے ہٹوایا. آج آپ نے کہا کہ آپ نے ان کے بارے میں اچھا سنا ہے. اے میرے کپتان کیا آپ نے اس وقت جنرل عاصم منیر کے بارے میں کچھ برا سنا تھا تو ان کو DG ISI کے عہدے سے ہٹا دیا؟ سوال نمبر 5، جنرل عاصم منیر کو ہٹانے کے بعد ISI کے نئے سربراہ کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام اے میرے کپتان کیا آپ نے نہیں دیا تھا؟ سوال نمبر 6، میرے کپتان آپ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کے لیے کیا ISI کو کور بنانے کی بات کی تھی؟ سوال نمبر 7، میرے کپتان جب آپ کو پتا چلا کہ آرمی چیف بننے کے لیے کور کی کمان کرنا ضروری ہے اور آپ کی خواہش کے مطابق ISI کو کور نہیں بنایا جا سکتا تھا تو آپ نے جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور بنانے پر رضامندی ظاہر کر دی تاکہ وہ چیف کی دوڑ میں شامل رہے. سوال نمبر 8، میرے کپتان نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ISI چیف برقرار رکھنے کی کوشش کی وجہ یہ بتائی کہ وہ افغانستان کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے تھے. اے میرے کپتان جب آپ انہیں آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے اور آپ کو افغانستان کے لیے ان کی ضرورت بھی تھی تو آپ نے انہیں برقرار کیوں نہ رکھا؟ سوال نمبر 9، اے میرے کپتان کل آپ نے کہا کہ اداروں کو نیوٹرل رہنا چاہیے. اس سے پہلے تو آپ نیوٹرل کو جانور قرار دیا کرتے تھے. اب رہنمائی فرمائیں کہ اگر ادارے نیوٹرل رہتے ہیں تو وہ جانور کہلائے جائیں گے یا نہیں؟ سوال نمبر 10، میرے کپتان اپنی وزارت عظمیٰ میں آپ نیب کو آزاد کہا کرتے تھے اور مخالف سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنے کی باتیں کرتے تھے لیکن اب آپ نیب کو جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے انڈر کہتے ہیں. آپ کا وہ والا بیان درست تھا یا کل والا بیان درست ہے؟ سوال نمبر 11، اے میرے کپتان آپ نے کئی اسکینڈلز کے باوجود چیئرمین نیب کو فارغ نہیں کیا. اگر نیب آزاد نہیں تھا تو آپ 3.5 سال خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش اس کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینئر تجزیہ کار منیف فاروق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. افتخار صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے آج عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف تبدیل ہو گئے لیکن کچھ تبدیل نہیں ہوا, سب کچھ ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. نہیں, وہ چاہتے کیا ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی. ابھی تک آپ نے 11 سوال جو ریز کیے, اصولی طور پہ تو ان کو چیلنج کرنا چاہیے آپ کو, اور کل صبح آپ کو بلا لینا چاہیے زمان پارک کہ ہاں میں یہ بیٹھا ہوں, کیا 11 سوال لیے پھرتے ہو, میں تمہیں جواب دیتا ہوں ایک سوال کا, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, اور آپ کو بھی شکوک ختم ہو جائیں, اور آپ جو لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کر رہے ہیں اتنے بڑے لیڈر کے بارے میں, وہ شک بھی ختم ہو جائے. اس شک کو ذرا ختم کرنے کی ایک اور کوشش کرتے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعات وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی مدد ذرا لیتے ہیں اس سلسلے میں. مریم اورنگزیب صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عمران خان صاحب نے آج ایک بڑی دھوئے دار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور آپ کی حکومت کو ایک دفعہ پھر تنبیہ کی ہے کہ جو معیشت کی صورتحال ہے, الیکشنز واحد حل ہیں, الیکشنز کی طرف جائیے. دسمبر میں دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے, ڈیڈ لائن دی ہے انہوں نے آپ کو. آج 11 تاریخ ہو گئی ہے, 20 دن مزید آپ کے پاس پڑے ہیں, 20 دن کے اندر فارمولا ترتیب دے دیجئے ورنہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ منصور آپ کا. جی میں نے بالکل وہ ان کی پریس کانفرنس سنی ہے, 4-5 سال 6 سال ہو گئے مجھے سنتے ہوئے. نہ اس کی پریس کانفرنس میں ان کی کوئی تبدیلی آئی ہے, نہ ان کے بیان میں کوئی تبدیلی آئی ہے, اور جس معیشت کے اوپر وہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ معیشت انہی کا عمال نامہ ہے. 4 سال جو ملک کی معیشت کے ساتھ ہوا, جو ملک کے عوام کے ساتھ ہوا, مہنگائی کے ساتھ ہوا, بے روزگاری ہوئی, اس کے سوالات آج عمران خان صاحب اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. انشاءاللہ نہ ڈیفالٹ ہوگا, انشاءاللہ نہ ڈیفالٹ کے دھانے سے ملک کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب, کولیشن گورنمنٹ اور موجودہ حکومت ہے. انہوں نے یہ تو اپنی طرف سے ڈیفالٹ اور دیوالیہ کر کے چلے گئے تھے. ان کو آج افسوس اس بات کا ہے کہ کیوں ہم اپنا انفنشڈ ٹاسک جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. ابھی تو ہم نے دیوالیہ کر کے جانا تھا اس ملک کا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں رات کو سو کر صبح اٹھ کر پتہ نہیں چلتا کہ آج ڈالر مہنگا ہو گیا یا معیشت تباہ ہو گئی. نہیں مریم صاحبہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر آج 250 روپے کا اوپن مارکیٹ میں نہیں مل رہا. ہم 178 کا چھوڑ کے گئے تھے, آج 250 کا بھی اوپن مارکیٹ میں نہیں مل رہا. جی جی بالکل نہیں مل رہا. تو یہ ان کی ہی انہی کا یہ تحفہ ہے. 4 سال معیشت تباہ کرنے والے 6 مہینے کا حساب مانگ رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے منصور.
یہ 4 سال میں جو کرتے رہے ہیں ملک کے ساتھ، جو معیشت کے ساتھ کرتے رہے، جب کچھ نہ بنا تو جب حکومت سے نکل گئے تو وہ شوکت ترین صاحب سے خطوط لکھواتے رہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کے IMF کو خط لکھو کہ پیسے نہ دیں. یہ ہے ان کی اصلیت. لیکن کرتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو سوال کیا، جو آپ نے اسمبلیز کا سوال کیا، تو یہ جب وزیر اعظم تھے تو ان سے اسمبلی نہیں ٹوٹی. آپ کو یاد ہے نا جس وقت کہتے تھے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آ رہا ہے وہ امریکی سازش ہے، وہ سائفر ہے، تو اس وقت وزیر اعظم تھے، توڑ دیتے، نیشنل اسمبلی توڑتے، پنجاب کی توڑتے، خیبر پختونخوا کی توڑتے. ان کا یہ حکومت پنجاب میں ان کی نہیں ہے. یہ پرویز الہی صاحب اس کے وزیر اعلیٰ ہیں اور یہ روز یہاں جو بڑکے مارتے ہیں. میں نے کل بھی ایک چیلنج کیا تھا کہ ابھی آپ اس پہلی قسط میں اسمبلی نہ توڑیں، آپ صرف اپنے ممبران کے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ممبران کے استعفے ٹوٹل نمبر کے ٹی وی پہ چلوا دیں. اچھا یہ بتائیے مجھے، میں آپ سے اسی سلسلے میں پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون نے پرویز الہی صاحب کو آفر کروائی ہے کہ جناب ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ سائیڈیں تبدیل کر لیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ نمبرز ہیں، اور جو پنجاب میں اس وقت کارکردگی ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، عوام کے بھی سامنے ہے. جس نے 4 سال ملک کو لوٹا وہی اس وقت پنجاب کے بھی خزانے کا ہم نے بلا رکھوالا بنایا ہوا ہے، وہی خیبر پختونخوا میں ہے. ان سب کے اعمال روز جو آڈیوز آتی ہیں نا، وہ جو بشرا بی بی کی ابھی ریسنٹلی آڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، خان صاحب کی گھڑیاں نہیں تھی، وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں تھیں. انہوں نے کہا ہے میری گھڑیاں میری مرضی. جو الزام انہوں نے دوسروں پر لگائے ان سب کے جو ثبوت اور جو مجرم ہے وہ یہ خود ثابت ہو گئے ہیں. لیکن مریم صاحبہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میری گھڑی ہے، میری ملکیت ہے، میری مرضی ہے. آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ ہاں، میری گھڑی ہے، میری مرضی نہیں ہے. یہ توشہ خانہ کی گھڑی تھی جو انہوں نے پیسے دیے بغیر، خریدے بغیر بیچ دی. انہوں نے یہ بات واضح طور پر آپ کے پروگرام میں منصور بتانا چاہتی ہوں، جنہوں نے آج پھر غلط بیانی کی. انہوں نے اپنی جس پہ خانہ کعبہ کا عکس تھا وہ گھڑی توشہ خانہ کی پیمنٹ کیے بغیر انہوں نے بیچی. اس پیسے میں سے انہوں نے توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائے. اچھا، یہ اس وقت گھڑی توشہ خانہ کی تھی جب انہوں نے یہ گھڑی بیچی تھی. اچھا، ویسے کسی کا سوال، اور میری بات جی. آپ کی گھڑی ہے، آپ کا سارا کچھ ہے تو جواب دے دیں. آپ کو روز توشہ خانہ کیس میں FIA بلاتا ہے، یہ جواب جو ہے آپ توشہ خانہ میں جمع کیوں نہیں کراتے؟ وہ جو بندہ ہے جس کو انہوں نے وہ گھڑی بیچی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں ہم تو اس کو پچھلے 4 مہینے سے ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں مل نہیں رہا تھا، ان لوگوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. جس نے گھڑی بیچی ہے اس نے بیان دے دیا کہ میں نے کوئی گھڑی نہیں خریدی جس کو یہ کہتے ہیں انہوں نے بیچی ہے. دوسری بات ہے کہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، یہ ٹی وی پہ جواب دیتے ہیں. ہم سے یہ سوال کرتے رہے 4 سال، ہم سزائے موت کی چکیوں میں رہ کے نیب کو جواب دیتے رہے، 40 سال کا حساب دیتے رہے. شہباز شریف نے نیشنل کرائم ایجنسی میں حساب دیا. یہ جو بھی ڈیلی میل کا انہوں نے ڈرامہ کیا تھا ملک کے خلاف، جو سازش کی تھی کہ کوئی ایڈ نہ آئے، کوئی گرانٹ نہ آئے، کوئی لون نہ آئے جو تعلیم کے لیے آتا، صحت کے لیے آتا تھا. تو یہ تو، اور پھر کس کے عدالت میں انہوں نے ثبوت دیا؟ نیب والے ایڈجرنمنٹ مانگتے تھے، کوئی ثبوت نہیں دیتے تھے یہ لوگ. تو اب تو ہم نے تو جواب دیے نا. ہم تو سزائے موت کی چکیوں میں بیٹیوں بہنوں سب کے سمیت رہ کر آ گئے. ہم نے سوالوں کے جواب دیا، ہم دھمکیاں اور گالیاں نہیں دیتے تھے جب ہم سے عدالتیں جواب مانگتی تھی. ہمارے پاس جواب تھے. مریم صاحبہ یہ بتائیے، خانہ کا جواب ہے تو جواب دے عدالت میں. مجھے مریم صاحبہ ایک بات بتائیے، اور چوریوں کا حساب ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ اس کو آن دا ریکارڈ کنفرم کر سکتی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اور صدر عارف علوی کے درمیان جو اس وقت تقریباً 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، یہ ارلی الیکشنز کے حوالے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں؟ میں اس کی بالکل نفی کرتی ہوں. میں کنفرم نہیں کرتی، میں اس بات کی نفی کرتی ہوں. اور الیکشنز انشاءاللہ آئین کے مطابق وقت کی مدت پورے کرنے کے مطابق اکتوبر 2023 میں ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی دوسری نہ رائے ہے نہ موقف ہے. اور آخری سوال کہ پنجاب کی اسمبلی، کیونکہ اسپیسیفکلی پنجاب اسپیسیفک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر خان صاحب 31 دسمبر سے پہلے اسمبلی کو تحلیل کرنے کی بات کرتے ہیں اور وہ پورے ہی کر دیتے ہیں بات، آپ لوگ کیا کریں گے؟ یو ول گو فار الیکشنز، اور تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم ہر قسم کی، ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم کوئی پروپیگنڈا گرو نہیں ہے جس طرح عمران خان صاحب ہیں. ہمیں تمام سیاسی جو چیزیں ہیں وہ اس کی جانچ پوچھ بھی ہے. ہم نہ دھمکیاں دیتے ہیں نہ گالیاں دیتے ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ باتیں نہ کریں، کام کریں اور عمل کریں جو کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کا. ناظرین سنی مریم اورنگزیب صاحبہ کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہمارے پاس، ہم سیاسی جماعتیں، آپشنز ہمارے پاس کھلے ہیں، عمران خان صاحب نے جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. افتخار صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے سر سنی ہے، لیکن
مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت عمران خان صاحب کی اس تھریٹ کو سیریسلی نہیں لے رہی کہ وہ پنجاب کی اسمبلی اگر توڑ دیں گے کیا ہو جائے گا سر ایک آئینی بحران آئے گا کیا طریقہ کار ہوگا کہ منصور صاحب آپ جیسا اتنا سیزنڈ آدمی مجھے یہ بتا رہا ہے کہ بحران ہے کیا ہوگا دے ول بی این الیکشن اچھا کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب 2018 کے سپورٹڈ الیکشن ہوئے تھے تو پنجاب میں پی ٹی آئی کو کتنی سیٹیں ملی تھیں مجھے تو شک ہے کہ شاید وہاں تک بھی نہ پہنچ پاتے کہ یہ اپنے اپنے تجزیے ہیں نا کہ پنجاب میں ان کو نہیں ملیں گی ہاں ان کے پاس سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ تو مرج کیے تھے لیکن اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ گورنمنٹ کی فارمیشن کر سکیں بغیر ان 20 آزاد امیدواروں کے جن کو جہانگیر ترین لے کے آیا ٹھیک ہے یہ ہے اس وقت جب سب کچھ ان کے ساتھ تھا جب فیض ان کے ساتھ تھا وہ پانچویں وہ کیا 5th جنریشن وار کے واریئرز ان کے ساتھ تھے اور سوشل میڈیا پہ ان کا اچھا ہے وہ اپنے واریئرز ہیں سر نہیں سر اب اپنے واریئرز ہیں اب ہے نا اس وقت نہیں تھے اربوں روپیہ خرچ ہوا تو اس وقت بھی ان کی یہ پوزیشن نہیں تھی کہ بغیر ان 20 جو آزاد کے بغیر یہ گورنمنٹ کی فارمیشن کر سکتے ہیں یہ بات ذرا بڑے غور طلب ہے الیکشن ہو جاتے ہیں فرض کریں نتائج وہ نہیں آتے جو یہ سوچے بیٹھے ہیں انہوں نے تو پھر الیکشن کے نتائج کو نہیں ماننا تو پھر کیا ہوگا اس کی گارنٹی آپ دیتے ہیں کہ یہ نتائج کو مانیں گے سر اس کی گارنٹی عمران خان صاحب کی گارنٹی تو میرے خیال میں فواد چودھری صاحب بھی نہیں دے سکتے میں کیا دوں گا تو پھر ہم ڈیبیٹ کیا کر رہے ہیں یہ جو دھمکی ہے نا گورنمنٹ کو توڑنے کی کر دیں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ایک دفعہ پتہ لگ گیا کیا ہونا ہے کیونکہ پھر دیکھیں گے کیا کے پی کے والے اسمبلی توڑتے ہیں نہیں توڑتے توڑنے دیں ہوگا کیا دیکھیں نا بڑے آرام سے تحمل سے ہم سوچیں ان دونوں اسمبلیوں کے ٹوٹنے سے کیا جو حکومتیں برسر اقتدار آئیں گی وہ دالوں کی قیمتیں کم کر دیں گی وہ تیل کی قیمت فوری طور پہ مینڈیٹ تو ملے گا نا ان کو 5 سال کا مینڈیٹ کو کیا کرنا ہے مینڈیٹ تو پہلے بھی ان کے پاس تھا 9 سال سے مینڈیٹ ہے ان کے پاس خیبر پختونخوا میں کیا تبدیلی کیا مجھے آپ ایک فرق بتا سکتے ہیں کہ جہاں پہ 9 سال سے ان کے پاس مینڈیٹ ہے اور دوسرے صوبوں میں 2 صوبے سندھ اور بلوچستان جہاں پہ اچھے لوگ نہیں حکمران ان میں اور خیبر پختونخوا میں کیا فرق کیا ہے کیا کمپیریزن اگر ڈرا کیا جائے کون نہیں چلے نہیں نا سر وہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی نہیں مجھے 2 باتیں ایسی بتا دیں جس پہ ان کو فخریہ طور پہ وہ کہتے ہیں ہم نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کرایا جس کی 10 لاکھ روپے بلین کا تو کیس چل رہا ہے اور جہاں تک صحت کارڈ رہا یہ تو نواز شریف کے دور میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا مجھے ذرا عامر ضیاء صاحب کو بھی عامر ضیاء صاحب کو یہ سوال پوچھ لیجیے گا کہ صحت کارڈ کس نے شروع کرایا تھا اچھا عامر ضیاء صاحب سر یہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں انہوں نے آج دوبارہ ریپیٹ کیا ہے 2 دفعہ صحافیوں نے ان سے سوال کیا 2 دفعہ انہوں نے جواب دیا دسمبر کے اندر یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی کیا مسلم لیگ نون ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آئی تھنک مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو سنی انہوں نے کہا ہمارے پاس تمام آئینی حل موجود ہیں ہم ایک سیاسی جماعت ہے کروا لیں گے الیکشن کوئی ایسی بات نہیں کیا مسلم لیگ نون اس کو لائٹلی لے رہی ہے یا یہ عمران خان صاحب کی دوبارہ سے ایک صرف اور صرف جسے کہتے ہیں نا بغیر ہوا کے ایک دھمکی ہے اس کے اندر وزن نہیں ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو میں آپ کے سوال سے پہلے یہ مجھے عرض کرنے دیں کہ منصور آپ جس محبت اپنائیت اور جذبے سے میرا کپتان کہتے ہیں تو بالکل میں افتخار بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ انہیں چاہیے کہ آپ کو بلائیں اور آپ کو انٹرویو دیں اور آپ کے جتنے سوالات ہیں ان کے جواب دیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مطلب ہے ہاسٹائل انٹرویو سخت انٹرویو دوستانہ انٹرویو سب سے نمٹ جاتے ہیں مطلب جواب تو دے سکتے ہیں یہ میں بڑا متاثر ہوا آپ کے پروگرام میں جو آپ پورا اس کا ردم بناتے ہیں ماشاءاللہ اچھا بھائی کہ ان کا جو تھریٹ ہے یا جو یہ دھمکی دے رہے ہیں اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں نہیں پہنا سکتے یہ جو ایک سوال ہے نا میرے خیال میں عمران ابھی فی الوقت ان کی خواہش یہ ہے کہ دھمکی ہی سے کام ہو جائے اور وہ جو ہے ان کو وہ ڈیزالو نہ کرنا پڑے وجہ یہ کہ عمران خان کی پہلی جو ترجیح ہے وہ یہ کہ پورے ملک میں انتخابات ہوں اور یہ جو ان کا حکمت عملی کے جو فال بیک ہے ان کا کہ جی میں 2 اسمبلیوں کو توڑ دوں اور باقی جگہوں سے استعفے دے دوں بلوچستان سے اور سندھ سے اور انہی کے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پھر کہ 66.6 یا 7% نشستوں پہ انتخابات ہوں گے جو ملک میں ایک فضا بنا دیں گے انتخابات کی تو یہ بھی کوئی بری حکمت عملی نہیں کہ اگر اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران خان کے حق میں عوامی ایک فضا چل رہی ہے یقیناً ان کے پاس بہت سارے جو ماضی میں سپورٹ ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہوگی جہانگیر ترین نہیں ہوں گے اور چیزیں نہیں
نہیں ہوں گی، لیکن عوامی مقبولیت یقیناً عمران خان کی 2018 کے مقابلے میں بڑی ہے، اور اس کو جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی اس کے اوپر چیلنج نہیں کرتے. اب یہ بات ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں بیلٹ باکس میں، یہ کوسچنبل بات ہے، اس کے اوپر ظاہر بحث ہو سکتی ہے ہماری آپ کی. تو عمران خان کا دوسرا جو فال بیک ہے، جو ان کا فال بیک مطلب ہے فرسٹ آپشن نہیں ہے، لیکن اگر ان کو یہ بھی مل جاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی اس پہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے، اگرچہ مگرچہ تو ہے، تو بھی ان کے حق میں جائے گا، کیونکہ پھر جو فاروق صاحب سے میں گفتگو کر رہا تھا اور یہ وہ فرما رہے تھے کہ تھریٹ دینا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تھریٹ کا پورا ہو جانا اتنا خطرناک نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم، پی ڈی ایم کو ٹائم مل گیا اور ٹائم لینے کے بعد جو ہے انہوں نے بھی اپنی کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اب بنا لی ہوگی. منیب فاروق صاحب اپنی گفتگو کر رہے تھے، مجھے بریک پہ جانا پڑا. منیب بھائی بات پلیز کمپلیٹ کیجیے گا. جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے آج جس طرح سے پاکستان کے نئے آرمی چیف کو ان کو ایڈریس کیا ہے، تو جو آپ نے اپنے سوالات کے اندر بھی اپنی حیرانی کا اظہار کیا ہے، عمران خان صاحب بیسکلی یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کی جو سیاسی معذوری ہے اسے ظاہر کر رہا ہے. یعنی کہ وہ شخصیت جو اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر اپنے عروج پہ ہیں، مطلب مقبولیت کے لحاظ سے، اور اس کی مینیفیسٹیشن ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ جو بائی الیکشنز ہیں وہ انہوں نے جیتے ہیں اور وہ مضبوط نظر آتے ہیں. لیکن سوال وہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی یہ مقبولیت اور یہ جو ساری سٹیم ہے، اس کی موجودگی میں ہوتے ہوئے بھی انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کیوں درکار ہے؟ یہ کام وہ باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی کرتے رہے. یعنی جب تک وہ سر عام آ کر ان کو برا بھلا کہتے تھے، پھر پیغام رسانی بھی کرواتے تھے، منتے ترلے بھی چل رہے تھے، تو یہ سلسلہ تو ہوا نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو حکومت ہے وہ ایک غیر مقبول حکومت ہے، سیاسی کیپٹل اپنا ایگزاسٹ کر چکی ہے، کمزور حکومت ہے. لیکن پھر بھی اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ اس وقت خاص طور پر 29 نومبر کے بعد بحال ہو گیا ہے. یعنی پچھلے مہینے کی نسبت آج کے وقت میں پی ڈی ایم کی حکومت کا کانفیڈنس بہت بہتر نظر آتا ہے. اور منیب بھائی یہ کس طرح جج کیا آپ نے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پچھلے مہینے عمران خان صاحب نے یہ تھریٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو اشارہ دیا، اب آپ باقی خود ذہین آدمی ہیں، کہ اس وقت تیرا امیڈیٹ ریاکشنز آپ کو اگر نظر آنے چاہیے تھے. آپ کو وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب جب یہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کا سارا سلسلہ ہو رہا تھا تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک واضح، بے شک وہ آج اس بات کو رد کر دیں، لیکن ایک ڈسکمفرٹ نظر آتی تھی، رادر میں کہوں گا ایک ڈسکوائٹ نظر آتی تھی اس بات کے، اس پچھلے مہینے کے حالات کے اندر کیا ہوا، کس نے کیا کردار ادا کیا اور عمران خان صاحب کے معاملات اس وقت کیا تھے. اس کی بڑی اہمیت ہے. آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت، خاص طور پر پی ایم ایل این، وہ جو میجر سائن پوسٹ تھا اس سے سم ہاؤ معجزاتی طور پر آگے نکل آئی ہے. اور وہ ان کے حوالے سے جو ان کی مرضی منشا تھی کہ جی ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ سینئر موسٹ جو شخصیت ہیں وہ آرمی چیف کے طور پر تعینات ہوں، وہ تعینات ہو گئے. لیکن یہ ہوا سب کچھ میراکلسلی ہے، یہ کوئی اتنی سموتھ سیلنگ نہیں تھی. آج کوئی اس کو کہتا رہے تو میں کہوں گا اور کیا یہ منیب بھائی عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی اس کے برعکس ہوا ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے یقینی طور پر. یقینی اپنا منصور علی خان صاحب، میں متعدد جگہ پر میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں، ٹروتھ اینڈ نیل. عمران خان صاحب نے ٹروتھ اینڈ نیل اپوز کیا جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کو. اب بہت سے لوگ کہیں گے جی ان کا کیا کردار تھا. ان کا کردار تھا اور جن کی ذریعے تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا پچھلے مہینے، یہ باقی ساری باتیں تو بھول جائیں، یہ آج کے آرمی چیف خود جانتے ہیں. اور بہت سے لوگ شاید آنے والے وقت کے اندر بہت کچھ ریویل بھی کریں گے. اس وقت تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہی ہم کہہ سکتے ہیں اور شاید اس سے زیادہ بات نہیں بھی ہونی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ سم تھنگ ایکسٹریملی ڈس آنریبل بائی سم ویری آنریبل پیپل، لیٹس پٹ اٹ دس وے. اور میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے دی نیوز کے اندر. اچھا افتخار صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آج واقعی جو منیب صاحب جو بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی نئے آرمی چیف جو آئے ہیں تبدیل کچھ نہیں ہوا، جو میں تبدیلی جو ہے وہ نہیں آ سکی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن مجھے امیدیں ہیں. انہوں نے کہا میں نئے آرمی چیف کے حوالے سے میں نے بڑا اچھا کچھ سنا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ امر بالمعروف کے اوپر عمل درآمد وہ کریں. وہ کون ہوتے ہیں؟ نیا چیف آف آرمی کون ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی سیاست میں چلے؟ نہیں، ان کا وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے وہ آزم سماعتی اور اس قسم کے ایشوز کے اوپر. یہ سوال ایک ایسے پولیٹیشین کی طرف سے آرمی کو
دوبارہ انوالو کرنے کے لیے کرنا بہت افسوسناک ہے سر گراؤنڈ ریالٹی بہت افسوسناک ہے. میں کانسٹیٹیوشنلزم پہ بلیو کرتا ہوں. آئی بلیو ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ نہیں ایک منٹ یہ صاف کیا ان سے یہ پریس کانفرنس کون صحافی صحافی کی بھی آپ سوال تو سنیں نا. ان سے یہ سوال ہوا کہ جی آپ جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ یہ سوال ان سے ہوا. انہوں نے کہا کہ سندھ ہاؤس کے اندر جو کچھ ہوا, جس طرح لوگوں کو خریدا گیا اور بیچا گیا, کیا وہ غیر آئینی نہیں تھا؟ I'm very sorry کہ آپ جیسے سینئر لوگ میں تو صرف رپورٹ کر رہا ہوں جن کی ہم عزت کرتے ہیں, کیا ہوا سندھ ہاؤس میں؟ انہوں نے کہا جی خرید و فروخت ہوئی. کوئی ایک آدمی بھی جو سندھ ہاؤس میں گیا اس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ نہیں ڈالا. اچھا, دس از ٹرو اور ناٹ ٹرو؟ ہاں, Is it true or not true? ہاں یہ فیکٹ ہے. That's all. But they had decided. That's all. They had decided to shift. یہ راجہ ریاض اور یہ سب لوگ یہ سگنلز کیا دے رہے تھے؟ ماجد منصور, that's all. The game is over. Finish. ایسی بات ہے. اب فوج کو دوبارہ انوالو کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں, غلط ہے. وہ کرنا چاہتے ہیں. I disagree with it. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اس میں آنا چاہتے, یہ کیوں لانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ صرف الیکشن کروا دیں, صرف الیکشن کروا دیں. وہ کون ہیں؟ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کروائے گا. سر یہ ساری سیاسی جماعتیں ان کو وہ جگہ دیتی ہیں نا, غلط دیتی رہی ہیں. مثال کے طور پہ, مثال کے طور سن لیں, میری بھی سن لیں. میں آپ کو واقعہ کوٹ کرنے لگا ہوں. 26 مارچ کو اسلام آباد پنڈی کے ایک بلڈنگ کے اندر جنرل باجوہ کی میٹنگ ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان سے, شہباز شریف سے, آصف علی زرداری سے, بلاول بھٹو سے, اور ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ جناب آپ تحریک اعتماد واپس لے لیں تو عمران خان صاحب الیکشن دینے کے لیے تیار ہیں. بات سنیں, بات بہت دور تک منصور چلی جائے گی. اچھا مناسب نہیں ہے کہ کھیل کیا تھی, یہ دو آدمیوں کی جنگ کہاں سے کہاں چلے گی. میں اس میں پارٹی نہیں بننا چاہتا. ٹھیک ہے, آئی ایم اے ڈیموکریٹ, آئی بلیو ان ڈیموکریسی اینڈ پارلیمنی سپرمیسی. میری بات بڑی کلیئرلی سن لینا. میں ایک ٹرو ڈیموکریٹ ہوں, میں ایک پارلیمنٹیرین ڈیموکریسی پہ بلیو کرنے والا شخص ہوں, اور عمران خان صاحب جب اس قسم کے غیر آئینی مطالبات کرتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. عامر ضیاء صاحب, کیا عمران خان صاحب کے اس قسم کے مطالبات, کیا بار بار یہ کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب وہ الیکشن کروا دیں یا اس قسم کی ڈیمانڈز رکھنا, یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے یا نہیں ہے سر؟ وہ دیکھیں جب افتخار صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کون ہوتے ہیں بار بار, تو اس میں مجھے وہ مصرع یاد آ رہا تھا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. ایک منصور صاحب ہوتی ہے خواہشات کی دنیا اور ایک ہوتی ہے حقیقت کی دنیا. ہمارے جیسے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ ایک مطلب ہے آج سے نہیں ہے, بہت عرصے سے ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال چیزیں جو ہیں تبدیل ہو گئی ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج پی ڈی ایم کی حکومت برسر اقتدار ہے تو ان کو بھی فوج کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ کوئی ایسی بات معیوب بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. وہ جو ایک زمانے میں تانا دیا جاتا تھا عمران خان کو کہ ہائبرڈ ریجیم ہے, تو اس پاکستان جیسے ملکوں کو غالباً اس کی ضرورت ہے کہ جہاں پر سول اور فوجی ادارے یا سول اور فوجی قیادت جو ہے مل کر ملک کو ایک سمت پہ لے کے جائے. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہے, ایک منٹ عامر صاحب, یو جسٹ سیڈ کہ پاکستان جیسے ملکوں کو ایسے ہائبرڈ نظام کی ضرورت ہے. جی میں بھی ایک عوام دوست شخص کی حیثیت سے, پرو پیپل شخص کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے ہمیں. کیونکہ دیکھو نا بات یہ کہ فوج ایک پاکستان کا سب سے منظم اور ہمارے سویلین ادارے جو ہیں وہ کمزور ہیں. تو اگر فوج اس کمی کو پورا کر دیتی ہے, اس کو سپورٹ دے دیتی ہے تاکہ وہ عوام دوست پالیسیز بنائے, میری خواہش ہے کہ عوام دوست پالیسی بنے, بنتی نہیں ہے ایک الگ بات ہے, تو یہ بڑا آئیڈیل ہوگا. تاکہ وہ جو ہر وقت لڑائی رہتی ہے نا کہ جی کون زیر دست ہے, کون بالا دست ہے, تو وہ بحث ابھی ختم ہو جانی چاہیے. ہمارے یہاں جو ہے سب کو مل کے چلنا ہے, پاکستان کو اگر آگے جانا ہے. سر میں عامر صاحب میں اس پوائنٹ کے اوپر کامنٹ لینا چاہوں گا منیب صاحب کا بھی, بیکاز ان کا بھی ویو آنا چاہیے. منیب صاحب, واٹ ڈو یو تھنک, کیا پاکستان جیسے ملک میں ہائبرڈ نظام کی ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ؟ دیکھیے جو عامر صاحب فرما رہے ہیں ان کا نقطہ نظر ہے, میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں. میرے خیال میں کسی بھی فوج کے سربراہ کو یا کسی بھی دور کی اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہی آئینی طور پر, نہ ہی قانونی طور پر, نہ اخلاقی طور پر ایسا کوئی اختیار یا حق حاصل ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو بنائے, سیاسی جماعتوں کو توڑے, حکومتیں مینوفیکچر کریں, الائنسز جو ہیں وہ مینوفیکچر کریں, کسی ایک حکومتی شخصیت کے لیے یا کسی ایک لیڈر کے لیے دوسرے لوگوں کا کلا کما کریں, ان کو سیاسی طور پر غرق کر دے, ختم کر دے. اب 2016 کی نواز شریف صاحب کی حکومت جو دو تہائی اکثریت کی حکومت تھی, اسے کیا پرابلم تھا؟
کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹ رہا تھا. کم از کم آج کے حالات جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ہیں یا اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کے دور میں حالات تھے, ایسا تو کچھ نہیں تھا. کیا ہوا؟ بس ڈیسائیڈ ہو گیا جی کہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے, جو شروع ہوا تھا بادشاہ صاحب کے وقت میں, ان کو آگے لے کر آنا ہے اور عمران خان صاحب کو ایز اے مسیح, ایز اے سیویئر آف دا نیشن پریزنٹ کرنا ہے. تو کیا, بڑا اچھا کیا. لیکن اس چکر میں کیا کیا آپ نے؟ لوگوں کو سیاسی طور پر فارغ کرایا, عدالتوں سے فیصلے کروائے, وہ فیصلے کروائے جن کی کلئی اب ہائی کورٹس میں جا کے کھلتی ہے. جب پتہ چلتا ہے کہ اوپر بصد احترام مانیٹرنگ جج صاحبان بیٹھ کر کیا کیا ان کے زیر انتظام ہوتا رہا. تو یہ ہماری سیاست کے منہ پر, ہمارے ملک کی عدالتی نظام کے منہ پر, ہماری سیاسی اخلاقیات کے منہ پر کالک نہیں پوتی گئی. تو یہ اگر جس نے بھی کیا, اور اگر یہ جناب جنرل باجوہ صاحب کے وقت میں یقینی طور پر ہوا, تو ان کی مرضی اس کے اندر شامل تھی. جو کنٹریبیوٹرز تھے انہوں نے کوئی نیشنل سروس تو کی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کے دور حکومت کے حوالے سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ وہ ہائیبرڈ نظام تھا, بالکل ٹھیک تھا. بہت سی سختیاں قدغنیں میڈیا کے اوپر بھی تھی, ہمارے اوپر بھی تھی, سختی بھی تھی, سب کچھ تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک سینس آف انڈیٹڈنس ہوتی ہے. منیب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سوری ٹائم کی کمی کی وجہ سے بہت شکریہ. افتخار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عامر جاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین